मसीह यीशु के पुरफज़ल और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं आपका खादम पास्टर साहिल यूनुस यूसुफ ग्लोरियस टेलीविज़न के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता हूँ। आज चूँकि पूरी दुनिया में मदर्स डे मनाया जा रहा है और मैं आपकी खिदमत में कलाम खुदावंद की आयात की तलावत करूँगा और कलाम खुदावंद की रौ से हम देखेंगे कि माँ की क्या अहमियत है और माँ की हस्ती तमाम दुनिया के लोगों के लिए क्या अहमियत रखती है। तो आए मेरे साथ कलाम खुदावंद में से खोलिए और देखिए सैमुएल नबी की पहली किताब, उसका पहला बाब और उसकी 24वीं आयत से लेकर 28वीं आयत मुकस्सा तक। और यहाँ पर यूँ रकम है, और जब उसने उसका दूध छुड़ाया तो उसे अपने साथ लिया और 3 बछड़े और 1 ईज़ा आटा और मैं की 1 मश्क अपने साथ ले गई और उस लड़के को सीला में खुदाम के घर लाई। और वो लड़का बहुत ही छोटा था और उन्होंने 1 बछड़े को ज़बह किया और लड़के को एली के पास लाए और वो कहने लगी, ऐ मेरे मालिक, तेरी जान की कसम, ऐ मेरे मालिक, मैं वही औरत हूँ जिसने तेरे पास यहीं खड़े होकर खुदावंद से दुआ की थी। मैंने इस लड़के के लिए दुआ की थी और खुदावंद ने मेरी मुराद जो मैंने उससे मांगी पूरी की, इसीलिए मैंने भी इसे खुदावंद को दे दिया। ये अपनी ज़िंदगी भर के लिए खुदावंद को दे दिया गया है। तब उसने वहाँ खुदावंद के आगे सिजदा किया। कलाम खुदावंद का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आए मेरे अजीज़ों, चंद पल के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए और दुआ करेंगे। खुदावंद पाक खुदा, दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत पल के लिए जो तूने दे दिया ताकि हम तेरे सुंदर कदमों में बैठकर तेरी अमीक बातों पर गौर खौस कर सकें। खुदावंद तेरा कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, क्योंकि तेरे बेटे यस्सु ने अपनी ज़ुबान सदाकत से फरमाया कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। खुदावंद पाक खुदा, आज का कलाम तेरे बेटे यस्सु के नाम में हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। पाक रूह का मसा, पाक रूह की आग देना, अल्फाज की तरतीब, अल्फाज की जुमला बंदी और अल्फाज की अदायगी में मदद करना, ताकि तेरे कलाम को जब लोग सुने तो वो 100 गुना फल लाएँ और उनकी ज़िंदगियों में बरकत ही बरकत आए। निजात बख्श यीशु के नाम में, आमीन। तो नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में मदर्स डे की सेलिब्रेशन हो रही हैं। अमूमन ये होता है कि लोग माँ को माँ के दिन पर तोहफ़े देते हैं, लेकिन मदर्स डे की अहमियत माँ के बगैर कुछ नहीं है। मदर्स डे तभी मदर्स डे है जब माँ को इज़्ज़त दी जाए, माँ की कुर्बानियों को सराहा जाए। ना सिर्फ दुनियावी लिहाज से बल्कि चर्चिज़ के अंदर भी माँ के दिन को मनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की तकरीबात की जा रही हैं ताकि माँ के दिन को अच्छे तरीके के साथ मनाया जा सके और माँओं को इज़्ज़त दी जा सके, ऑनर दी जा सके, रिस्पेक्ट दी जा सके और इस बात का एहसास किया जाए कि माँ अपने औलाद के लिए क्या कुछ करती है। मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि सिर्फ मई के दूसरे इतवार ही मदर्स डे नहीं मनाया जाना चाहिए, बल्कि मदर्स डे हर दिन मदर्स डे बन सकता है जब आप अपनी माँ को इज़्ज़त दें, उसका एहतराम करें, उसकी सेवा और उसकी खिदमत करें। तभी मदर्स डे की अहमियत उजागर होती है और तभी लोग इस बात पर खुश होंगे कि आप अपनी माँ की कुर्बानियों को सराह रहे हैं, उसे इनकरेज कर रहे हैं। और आम अगर मैं लफ्ज़ों में बात करूं तो आप अपनी माँ की कुर्बानियों का, जो उसने आपको पालने में और आपकी लिखाई और पढ़ाई में जितनी कुछ कुर्बानियाँ दी हैं, आप उसका इकरार कर रहे हैं। मेरे अजीज़ों, आज जब हम कलाम खुदावंद में से पढ़ रहे थे सैमुएल नबी की पहली किताब और उसके पहले बाब की 24 आयत से लेकर 28वीं आयत तक, तो यहाँ पर
ہمیں 3 ایسے نکات ملتے ہیں جن پر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور جن پر ہم غور و خوض کریں گے۔ پہلے نمبر پر فیملی یعنی خاندان، دوسرے نمبر پر فیتھ یعنی ایمان، اور تیسرے نمبر پر فیوچر یعنی مستقبل۔ بائبل مقدس میں کئی ایسی ماؤں کا ذکر ہے جن کی زندگی کو دیکھ کر ہم اس بات کو احسن طریقے کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اچھی ماں کس طرح اپنے بچوں کی اچھے طریقے کے ساتھ پرورش کرتی ہے۔ نپولین کہتا ہے کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ یعنی ماں کا اپنی آل اولاد کی پرورش کرنے میں، اس کو پالنے میں اور اس کی تربیت کرنے میں بہت ہی اہم رول ہوتا ہے، جسے سمجھنے کی بے حد زیادہ ضرورت ہے۔ کلام مقدس میں کئی ایسی خواتین ہیں جنہوں نے بچوں کو نہیں جنا، بچے ان کے بطن سے نہیں جنے گئے، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر ماں کا دل تھا۔ اور ماں کوئی کنواری بہن بھی ہو سکتی ہے، بیٹی بھی ہو سکتی ہے، اور میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ ماں کی ہستی کیا ہے، ماں کیا ہے، ماں اس دنیا سے چلی جاتی ہے لیکن بہن کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں پھر واپس آ جاتی ہے، کیونکہ ماں کا دل ایک بیٹی کے اندر بھی دھڑک سکتا ہے اور ماں کا دل ایک بہن کے اندر بھی دھڑک سکتا ہے۔ بیٹی اپنے بہن بھائیوں کی ایک ماں کی طرح خدمت کر سکتی ہے، ان کی دیکھ بھال کر سکتی ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کی کہ ان آیات میں 3 ایسے پوائنٹ سے، پہلے نمبر پر فیملی یعنی خاندان، دوسرے نمبر پر فیتھ یعنی ایمان، اور تیسرے نمبر پر فیوچر یعنی کہ مستقبل۔ جب ہم سیموئیل نبی کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو پہلے باب کے اندر پہلی ہی آیت کے اندر لکھا ہے کہ افرایم کے ملک سے ایک شخص تعلق رکھتا ہے جس کا نام الکانہ بتایا گیا ہے، اور اس کی 2 بیویاں ہیں۔ پہلی اس کی جو بڑی بیوی ہے اس کا نام حنا ہے، جبکہ دوسری بیوی اس کا نام فنینا ہے۔ اور کلام خداوند کے اندر لکھا ہے کہ حنا جو ہے وہ نہ وہ بھانج تھی اور نہ ہی اسے جسمانی طور پر میڈیکل لحاظ سے کوئی مسئلہ تھا۔ لکھا ہے کہ خدا نے اس کے رحم کو بند کر رکھا تھا، خدا نے ایک خاص منصوبے کے تحت حنا کے رحم کو بند کر رکھا تھا۔ میرے عزیزو، خداوند کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ بہنوں کے، بیٹیوں کے یا خواتین کے رحم کو بند کر دیتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت ہی گہرا مقصد ہوتا ہے، ایک بڑا اہم ترین مقصد ہوتا ہے جسے کوئی بھی شخص بعد میں سمجھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حنا بھی اس مقصد کو نہیں سمجھتی تھی، لیکن جب اس نے خداوند کے حضور دعا کی اور اس کی دعا کا پیٹرن یعنی اس کا طریقہ یکسر طور پر بدل گیا۔ اس سے پہلے جب وہ خدا کے گھر میں جاتی تو وہاں پر وہ دعا کرتی، اس کی دعا کرنے کا انداز کچھ اور تھا، لیکن اب کی بار جب وہ خدا کے گھر میں گئی اس کی دعا کا طریقہ مختلف تھا، اس کا پیٹرن کچھ اور تھا، اور اس کی دعا نے یکسر طور پر ہی اسے بدل ڈالا، جس کے وسیلہ سے خداوند نے اس پر رحم کیا، خداوند نے اس کے رحم کو کھولا اور اسے نرینہ اولاد سے نوازا۔ فنینا جو ہے اس کی اولاد کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ اس کی اولاد تھی، لیکن اس کے اولاد ہونے کی وجہ سے وہ حنا پر تنقید کرتی تھی، طنز کرتی تھی، اسے تانے دیتی تھی۔ میرے عزیزو، آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ کئی ایسے خاندان ہیں جن میں کئی ایسی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، خواتین ہیں جو بھانج ہیں یا جن کے رحم خدا نے نہیں کھولے، اور انہیں مختلف قسم کے تانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انہیں طنز یا الفاظ سننے کو ملتے ہیں، لیکن میں انہیں یہی کہوں گا کہ وہ ایمان پر قائم رہیں، یہی کہوں گا کہ وہ اپنی دعا کے پیٹرن کو بدلیں، اپنی دعا کے طریقے کو بدلیں، اور خداوند سے کہیں کہ خداوند تیری پاک مرضی ہو، جو تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ لیکن جو سیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ حنا کہ جب اولاد ہوئی، خداوند نے اس کے رحم کو کھولا، اسے اولاد نرینہ سے نواز دیا، تو اس نے اپنی اولاد کی اس طور پر جو ہے وہ پرورش نہیں کی کہ وہ اپنی اولاد کو ڈھال بنا کر اپنی ان تمام مصیبتوں کا، پریشانیوں کا، ان کڑوے الفاظ کا جو اس کی سوتن فنینا اسے دیتی رہی تھی، وہ اپنی اولاد کو کہتی کہ تم اب اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرو یا اسے برا بھلا کہو۔ بالکل ایسا نہیں ہے، اور یہی سیکھنے والی بات ہے کہ خاندانوں کے اندر مختلف مسائل ہوتے ہیں، لیکن جو ماں ہے اس کا دل اسی طرح دھڑکنا چاہیے جس طرح خدا کا دل دھڑکتا ہے۔ یعنی خدا نے
ماں کے اندر اپنے کوالٹیز، اپنی خصوصیات کو، اپنے کریکٹر کو، اپنے کردار کو رکھا ہے۔ دوسرے نمبر پر فیتھ، اتنی باتیں سنتی تھی وہ، لیکن اس کے باوجود اس نے خدا کی حضوری میں جانا بند نہ کیا۔ میرے عزیزو، آج بھی خاندانوں میں، مختلف گھرانوں میں ایسی باتیں ہوتی ہیں، لان تان کیا جاتا ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے، اور لوگ اسی بات کو کمزوری سمجھتے ہوئے خدا کی حضوری میں جانا بند کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ خدا کی حضوری میں جاتی رہی، اور اب کی بار جب وہ گئی ہے اس کا ایمان مضبوط ہے کہ وہ خداوند کی حضوری میں ہے، لیکن اس کا دل رو رہا ہے۔ میرے عزیزو، جب کوئی شخص روتا ہے اور خاص طور پر کوئی عورت روتی ہے تو خداوند اس کے آنسوؤں کو مشکیزے میں بند کر لیتا ہے اور اسے یاد رکھتا ہے۔ خداوند کو اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ کس شخص نے کس دور میں، کس وقت پر، کس لمحے مجھ سے کیا دعا کی تھی، کیا خداوند کے حضور اس نے منت مانی تھی، یا خداوند سے اس نے کیا مانگا تھا، یا خداوند کے حضور کس بات کے لیے روئی تھی یا گڑ گڑائی تھی۔ تو خداوند نے حنا کے رونے کو دیکھا ہوا تھا، وہ جانتا تھا، لیکن جب وہ خدا کی حضوری میں ہے اس کے ہاتھ آسمان کی جانب نہیں اٹھے ہوئے، اور وہ اونچی آواز میں دعا نہیں کر رہی۔ حالانکہ اس دور میں، اس کسٹم میں رواج یہ تھا کہ جب بھی کوئی خدا کی حضوری میں جاتا، دعا کرتا، تو وہ بلند آواز میں دعا کرتا اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھاتا۔ لیکن حنا نے نہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھایا، نہ بلند آواز میں اس نے دعا کی، بلکہ اس کا دل رو رہا ہے، اس کی روحانی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اور اس نے اپنے دل کو زندہ خدا کے سامنے کھول دیا، اور وہ خاموشی کے ساتھ من ہی من میں وہ خدا کے حضور دعا کر رہی ہے۔ اور اس نے کہا کہ خداوند، اگر تو مجھ پر رحم فرمائے، اگر تو میرے رحم کو کھولے، اور اگر تو مجھے اولاد نرینہ بخشے، تو میں اپنی اس اولاد کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے اور تیری خدمت کے لیے دے دوں گی۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، ایسی مائیں بابرکت مائیں ہوتی ہیں، ایسی مائیں بلیسڈ مائیں ہوتی ہیں، ایسی مائیں وہ مائیں ہوتی ہیں جو بچوں کے لیے، خاندانوں کے لیے باعث فخر ہوتی ہیں، اور ایسی مائیں وہ مائیں ہوتی ہیں جو اولاد کی بہترین طور پر اور خداوند کی تعلیمات اور تعلیمات کی روشنی کے مطابق زندگی کو پروان چڑھاتی ہیں، ان کی پرورش کرتی ہیں، تاکہ ان کی اولاد مجمع میں جا کر اپنی ماں کے بارے میں اچھے الفاظ ادا کرے، اپنی ماں کی تعریف کرے، اور جو کچھ ماں نے اپنی اولاد کے لیے کیا ہے وہ لوگوں کو بتائے کہ میری ماں نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، آج میں جس رتبے، جس پوزیشن، جس مقام پر ہوں، وہ میری ماں کے وسیلہ سے ہے اور خداوند کے فضل سے ہے۔ تو وہ دعا کرتی رہی، اور لکھا ہے کہ ایلی کاہن جو ہے وہ دیکھ رہا تھا، وہ یہ سمجھا کہ شاید یہ مے کے نشے میں ہے، لیکن میرے عزیزو، وہ خداوند کے ساتھ پوری روح کے ساتھ دعا کر رہی تھی، اس کا من جو ہے وہ خداوند کے ساتھ لگا ہوا تھا، اور وہ خداوند کے حضور دعا کر رہی تھی۔ میرے عزیزو، آج اکثر اوقات بہنیں جن کے پاس اولاد نہیں، یا جنہیں ماں کہنے کے لیے اس زمین پر کوئی نہیں ہے، وہ بھی اکثر اوقات دعائیں کرتی ہیں، لیکن رو رو کر دعائیں کرنے کا کیا فائدہ جب وہ تانوں کو سن کر، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں پڑھ کر خداوند کی حضوری سے چلی جاتی ہیں یا دور ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیزو، سیکھنے والی یہ بات ہے کہ حنا نے خداوند کی حضوری سے پیچھے ہٹنا پسند نہ کیا، اس نے خداوند کی حضوری میں آنا نہ چھوڑا، اور یہی بات خداوند کو پسند آئی، کیونکہ وہ مسلسل خداوند کے حضور جاتی رہی۔ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ وہ دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، مستقل ہو کر وہ ثابت قدم رہی، وہ نہ لڑکھڑائی نہ گھبرائی، بلکہ مستقل طور پر باقاعدہ اور روٹین میں ریگولر مسلسل خداوند کی حضوری میں جاتی رہی، اور اس نے خداوند سے برکت کو لیا۔ اور تیسرا نقطہ کہ فیوچر یعنی مستقبل، جب ہم ان آیات پر غور کرتے ہیں تو جب اس کے پاس اولاد نہیں تھی تو اس نے اپنے بچے کے بارے میں کوئی پلان، کوئی منصوبہ بندی نہیں کی تھی۔ آج بھی جب مائیں جب اولاد والی ہو جاتی ہیں تو وہ مختلف قسم کے منصوبے اپنی اولاد کے لیے بناتی ہیں کہ ہم کیا کریں گے، اس کی کس طرح پرورش کریں گے، کہاں پڑھائیں گے، کہاں پر اس کو اسٹڈی کروائیں گے، یا کیسے اس کی بہتر زندگی ہم بنا سکتے ہیں یا سنوار سکتے ہیں۔ حنا نے بھی منصوبہ بنایا، لیکن اس کا منصوبہ کچھ اور تھا۔ اس کا منصوبہ دنیاوی نہیں تھا بلکہ روحانیت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اس نے کہا خداوند
تو نے مجھے اولاد دے دی ہے، اور جو کچھ میں نے کہا تھا، میں نے جو منت مانی تھی، جو میں نے تیرے حضور بات رکھی تھی کہ اگر تو مجھے اولاد نرینہ بخشے گا، میں اسے تیری خدمت کے لیے، تیرے گھر کے لیے دے دوں گی۔ یہ اس کی منصوبہ بندی تھی، یہ اس نے پلاننگ کی تھی، اور کلام خداوند کے اندر لکھا ہے یہ وہ پلان تھا جس نے ساری زندگی اسے برکت ہی برکت بخشی، اور لوگ اس پر فخر کرتے تھے، کیونکہ جب لوگ سیموئیل نبی کو دیکھتے تو اس کی ماں کی تعریف کرتے کہ اس کی ماں حنا نے اس کی بہترین طور پر پرورش کی، بہترین طور پر وہ اسے سکھاتی رہی۔ اکثر اوقات لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر حنا اپنے بچے کو، جس کا بھی دودھ چھڑایا گیا تھا، اور عموماً 3 یا 4 سال کی عمر میں دودھ کو چھڑا دیا جاتا ہے، مائیں بچوں کو فیڈ کرنا بند کر دیتی ہیں، تو پھر کس طرح ایلی کاہن جو ہے وہ اس نے خدا کے گھر میں اس بچے کی پرورش کی ہوگی؟ میرے عزیزو، اس کسٹم میں خدا کے گھر میں خواتین خدمات سر انجام دیتی تھیں۔ کئی ایسی خواتین تھیں جو شادی شدہ نہیں ہوتی تھیں، اور کئی ایسی خواتین تھیں جو شادی شدہ ہوتی تھیں، یا کئی ایسی خواتین تھیں جو بیوہ ہوتی تھیں، لیکن وہ وہاں پر آ کر خدمت کرتی تھیں، اور وہی خواتین جو ہیں وہی اس بچے کی جو ہے وہ دیکھ بھال کرتی تھیں اور اس کی پرورش کرتی رہیں۔ میرے عزیزو، ایک اور سیکھنے والی بات یہ جو ہے، ایک اور سیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو بھلا چنگا دیکھیں، خداوند کی قربت میں دیکھیں، انہیں ایسا انوائرمنٹ دیں، ایسا ماحول دیں کہ جس ماحول میں وہ خداوند کی قربت میں رہنا سیکھ جائیں۔ لکھا ہے کہ جب شمویل کو وہاں پر لایا گیا، اس نے بھی خداوند کو سجدہ کیا، کیونکہ اس کی ماں جب اس کا بچہ گود میں تھا اسے وہ تعلیم دیتی تھی، اسے سکھاتی تھی۔ آج کتنی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو جب وہ 1 سال کے، 2 سال کے، 3 سال کے یا 4 سال کے ہوتے ہیں، انہیں خداوند کے حضور سجدہ کرنا سکھاتی ہیں، انہیں دعا کرنا سکھاتی ہیں، اور ان کی اس طرح پرورش کرتی ہیں کہ کس طرح انہیں خداوند کی حضوری میں بیٹھنا ہے۔ حنا اس طور پر بھی بہترین ماں ثابت ہوئی کہ اس نے اپنے بچے کی، جب وہ اس کی گود میں تھا، جب وہ اسے فیڈ کرتی تھی، دودھ پلاتی تھی، تب بھی وہ اسے خداوند کے بارے میں بتاتی رہی، سکھاتی رہی، اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ خداوند کی حضوری میں گیا، اس نے اسے سجدہ کیا، اس کی پرستش کی۔ اور میرے عزیزو، یہ ایک بہترین بات ہے کہ ہر کسی بچے کو ایسی ماں ملے جو کہ روحانی ہو، جو دعا کرنے والی ہو، اور جو خداوند کے ساتھ وقت گزارنے والی ہو، جو خداوند کی حضوری میں بیٹھنے والی ہو، کیونکہ ایسی مائیں دنیا میں بہترین نظیر رکھتی ہیں۔ اور بائبل مقدس میں دبورہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بنی اسرائیل قوم کی ماں تھی، اس نے بنی اسرائیل قوم کو جنم نہیں دیا تھا، لیکن اس کے اندر ماں کا دل تھا۔ اسی طرح جو ٹیچرز ہیں، بہنیں، وہ کنواری ہیں تب بھی وہ اچھی ماں بن سکتی ہیں، کیونکہ ماں کا جذبہ اور احساس دل میں ہونا یہی کسی بھی خاتون کو ماں بناتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو جنم دیا ہو، آپ کی تعلیمات، آپ کے اندر جذبات، آپ کی الفت، آپ کی محبت، آپ کی کسی کو کیئر کرنا اور کنسرن رکھنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ گاڈلی مدر کے اندر ہونی چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح کی ماں مقدسہ مریم دنیا کی تمام ماؤں سے جو ہے وہ اعلیٰ درجہ کی ماں تھیں۔ ان کے اندر بھی کئی ایسی خصوصیات ہیں جو ان کو تمام دوسری ماؤں سے اعلیٰ ظرف بناتی ہیں، اور ان کا رتبہ بہت ہی اونچا لے جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گاڈلی مدر تھی۔ انہوں نے بھی اپنے بچے یعنی یسوع مسیح کی دیکھ بھال، پرورش احسن طریقے کے ساتھ کی۔ کلام خداوند کے اندر لکھا ہے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پرورش کرنے والا مقدس یوسف کچھ عرصے کے بعد وفات پا گیا۔ مقدسہ مریم سنگل مدر تھی، کنواری ماں تھی، جس نے اپنے بچے یسوع کی پرورش بہترین طریقے کے ساتھ کی۔ آج بھی کئی ایسی سنگل مائیں ہیں جو کہ اپنے بچوں کی، اپنے خامد اگر ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا کسی کو کسی وجہ سے چھوڑ دیا گیا ہے، وہ اپنے بچوں کی اکیلی پرورش کرتی ہیں، تربیت کرتی ہیں، اور انہوں نے بہترین اپنی اولاد کی تربیت کی ہے، اور ان کی اولاد نہ صرف روحانی طور پر بلکہ جسمانی طور پر بہت ہی سرفراز ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنی ماں کے نام کو روشن کیا ہے۔ آج ماں کے دن پر، مدرس ڈے پر، میری یہی تمام ان بچوں سے التماس ہے، گزارش ہے کہ اپنی ماں کا خیال رکھیے، ان کی خدمت کیجیے،
اور جہاں تک ہو سکے انہیں خوش رکھنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ مدرس ڈے تبھی بنے گا جب اولاد اپنی ماں کی قربانیوں کو سراہے گی اور دوسروں کے سامنے اقرار کرے گی کہ ہاں میری ماں نے میری پرورش کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں اور میں اس کا اقرار کر رہی ہوں اور کر رہا ہوں۔ میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے، گلوریس ٹیلی ویژن کی طرف سے تمام ناظرین کو اور تمام دنیا کے لوگوں کو مدرس ڈے مبارک ہو۔ تھینک یو۔